रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो मजमून के लिहाज से सूरह यहाँ पे खत्म हो गई है और अब आगे एक ज़मीमा है और उसमें अल्लाह ताला ने सवालों के जवाब दिए हैं और हम देखते हैं कि वो क्या सवाल हैं। पहला सवाल है जहाँ से हम ये शुरू कर रहे हैं। वो तुमसे औरतों के बारे में फतवा पूछते हैं, इनसे कह दो अल्लाह तुम्हें उनके बारे में फतवा देता है और जिन औरतों के हकूक तुम अदा नहीं करना चाहते मगर उनसे निकाह करना चाहते हो, उनके यतीमों से मुतल्लिक जो हिदायत इस किताब में दी जा रही है उसके बारे में और दूसरे बेसहारा बच्चों के बारे में फतवा देता है कि औरतों के हकूक हर हाल में अदा करो और यतीमों के साथ हर हाल में इंसाफ पे कायम रहो और याद रखो कि इसके अलावा भी जो भलाई तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म में है। इसके बाद फिर फरमाया, आखिर में बता दिया ना कि अल्लाह इल्म रखने वाला है। इसका मतलब यही होता है कि ये ऐसी बात नहीं है कि तुम इससे बड़ा लाइट लो, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के इल्म में है सारी बात। इससे मुराद ये कि तुम्हारे दिल के अंदर जो चल रहा है अल्लाह उसको भी जानता है। हाँ, अगर किसी औरत को अपने शौहर से नशूज, बेजारी, बेपरवाही का अंदेशा हो तो इसमें हर्ज नहीं कि दोनों आपस में कोई समझौता कर लें। अल्लाह ताला ने कहा कि जब ऐसा हो कि आदमी की तरफ से नशूज है तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं कि दोनों आपस में कोई समझौता कर लें, इसलिए कि समझौता बेहतर है। और ये तुम तो जानते ही हो कि हिर्स लोगों की सिरिश्त में है, क्योंकि अल्लाह को पसंद यही है कि तुम बंधे रहो रिश्ते में, लेकिन हुस्ने सलूक से पेश आओगे और तकवा इख्तियार करोगे तो जो कुछ तुम करो कि अल्लाह उसे जानता है। यानी फिर उसके साथ फिर दोबारा से पीछे जो बात कही थी कि इंसाफ करना है बीवियों के दरमियान, उसको फिर बयान किया। बीवियों के दरमियान पूरा इंसाफ तो अगर तुम चाहो भी तो नहीं कर सकते, इसलिए इतना काफी है कि एक तरफ इस तरह ना झुक जाओ कि दूसरी उधर लटकती रह जाए। हाँ, अगर अपने आप को दुरुस्त करते रहोगे और अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह बख्शने वाला है, उसकी शफकत अबदी है। और अगर मियाँ बीवी दोनों अलग ही हो जाएं तो अल्लाह उनमें से हर एक को अपनी वसत से बेनियाज कर देगा। अल्लाह बड़ी वसत वाला और बड़ी हिकमत वाला है। यहाँ तक ना ये जो पहला सवाल था उसका जवाब यहाँ तक हो गया। अब अल्लाह ताला आगे लेके चल रहे हैं। आगे मुसलमानों को के फरीज़ा मनसबी जो है ना वो उनको याद दहानी फरमाई जा रही है। यहाँ पे अल्लाह ने जो अहले किताब को माजूल करके जब अब नई उम्मत को इमामत के मनसब पे फाइज किया है तो उन्हें मुनाफिकीन से होशियार रहने के लिए कहा है और उनको कुछ साथ साथ मुनाफिकीन की जो फितना परदाजियां हैं वो भी बता रहे हैं और उनको होशियार भी कर रहे हैं और उनको सिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से इनसे बचा जा सकता है। फरमाया, ये खुदा के अहकाम है, नहीं मानोगे तो अपना ही बुरा करोगे, इसलिए कि जमीन और आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह का है। तुमसे पहले जिन लोगों को किताब दी उन्हें भी हमने यही हिदायत की थी और तुम्हें भी यही हिदायत कर रहे हैं कि अल्लाह से डरते रहो और याद रखो कि नहीं मानोगे तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, इसलिए कि जमीन और आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह का है। अल्लाह बेनियाज है, सतूत व सफात है। एक मर्तबा फिर सुन लो, जमीन और आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह का है और भरोसे के लिए अल्लाह काफी है। इसलिए वही सजावार है कि जिंदगी के मामलात उसके हवाले किए जाएं। तुम्हारी नाफरमानी की सूरत में वो अगर चाहे तो तुम सबको फना कर देगा और दूसरों को तुम्हारी जगह ले आएगा। अल्लाह इस चीज पर पूरी कुदरत रखता है। इसके बाद फरमाया कि अपने मुफादात की खातिर तुम अल्लाह की शरीयत से फरार इख्तियार करते हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो दुनिया का सिला चाहता है तो दुनिया का सिला भी अल्लाह के पास है और जो दुनिया और आखिरत दोनों का सिला चाहता है तो अल्लाह के पास दुनिया का सिला भी है और आखिरत का सिला भी है और अल्लाह समी और बसीर है। ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहो, अल्लाह के लिए उसकी गवाही देते रहो, यानी सिर्फ इंसाफ पे नहीं, उसकी गवाही भी देनी है। अगरचे ये गवाही तुम्हारी जात, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे कराबतमंद के खिलाफ ही पड़े, अमीर हो या गरीब, अल्लाह ही दोनों के लिए ज्यादा हकदार है। इसलिए खुदा की हिदायत को छोड़कर तुम ख्वाहिशों की पैरवी ना करो, इसके नतीजे में हक से हट जाओगे। याद रखो कि अगर हक और इंसाफ की बात को बिगाड़ने या उससे पहलू बचाने की कोशिश करोगे तो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब वाकिफ है।
ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے نازل کر چکا ہے یعنی تورات، اور جان رکھو جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور اس کے حضور میں پیشی کے دن منکر ہوں، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر اسی کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ نہ ان کی مغفرت کرنے والا ہے اور نہ انہیں کبھی راہ دکھائے گا۔ ان منافقوں کو خوشخبری دے دو اے پیغمبر، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر تمہارے منکرین کو اپنے دوست بنائے ہوئے ہیں، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، یہ ان کے ہاں عزت چاہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر فرمایا وہ اسی کتاب میں تم پر ہدایت نازل کر چکا ہے، جہاں تم سنو کہ آیت الہی کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں ان مذاق اڑانے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ کوئی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اس طرح کے منافقوں اور منکروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کر دے گا، ان کو جو تمہارے لیے گردشوں کے منتظر ہیں، یعنی جو یہ دیکھتے ہیں کہ اب ان کے اچھے دن ہیں تو برے دن آئیں گے، برے دن آئیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ وہ سب کریں گے جو کہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے تمہاری کوئی فتح ہوتی ہے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر تمہارے منکروں کی جیت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہیں گھیرے میں نہیں لیے ہوئے رہے، گھیرے میں لیے ہوئے نہیں رہے اور ہم نے مسلمانوں سے تم کو بچایا نہیں۔ ڈوئل پالیسی، جو ایک ٹپیکل منافق کا طریقہ ہوتا ہے۔ فرمایا سو تمہارے درمیان اب اللہ ہی قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان منکروں کو ایمان والوں کے خلاف ہرگز کوئی راہ نہیں دے گا۔ فرمایا یہ منافق خدا سے دھوکا کرنا چاہتے ہیں، درا حالانکہ اس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ فرمایا تم انہیں دیکھتے ہو جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو جی ہارے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں، یہ خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں، درمیان ہی میں لٹک رہے ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں۔ ان کے جرائم کی پاداش میں اللہ نے انہیں گمراہی میں ڈال دیا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی رستہ نہیں پا سکتے۔ فرمایا ایمان والو، ان کی باتوں میں آ کر تم مسلمانوں کو چھوڑ کر پیغمبر کے منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے، اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ ہاں، جو توبہ کریں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں گے اور اللہ کو مضبوط پکڑیں گے اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خاص کر لیں گے، وہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ مومنوں کو عنقریب اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ خدا کے بندو، اگر تم شکر گزاری اختیار کرو اور سچے مومن بن کے رہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، اللہ تو بڑا قبول کرنے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایمان والو، یہ منافق تم پر زیادتی کریں اور تم جواب دینا چاہو تو دے سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ مظلوم کے سوا کسی کا بری بات کہنا پسند نہیں کرتا، اللہ سمیع اور علیم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کہو گے یا کرو گے اس کے بارے میں متنبع رہو، اس لیے کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لیکن اس کے بجائے اگر ظاہر اور باطن میں نیکی ہی کیے جاؤ گے یا کم سے کم برائی سے درگزر کرو گے تو یہی بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ کی صرف بھی یہی ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، اس کے باوجود کہ بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ حقیقت البتہ واضح رہنی چاہیے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے منکر ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرے، اور کہتے ہیں کہ کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکالے، وہ پکے منکر ہیں، اور ہم ان منکروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے برخلاف جو اللہ اور اس کے رسولوں کو مان رہے ہیں اور ان میں کسی کے درمیان انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی، ان کو اللہ ضرور ان کا اجر بخشش عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہاں تک اب 2 سوال ختم ہو گئے ہیں، اب یہ تیسرا سوال شروع ہوا ہے اور اس کا جواب دینے لگے ہیں۔ یہ اہل کتاب تم سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس قرآن کی بجائے براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، انہوں نے موسیٰ سے اس سے بڑا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں خدا کو سامنے سے دکھاؤ، تو ان کی سرکشی کے باعث ان کو کڑک میں آ لیا۔ پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں خدا کو سامنے دکھاؤ تو ان کی سرکشی کے باعث ان کو کڑک میں آ لیا، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھیں۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا اور موسیٰ کو ان پر صریح غلبہ عطا فرمایا، اور ہم نے طور کو ان پر اٹھا لیا ان سے عہد کے ساتھ، اور ان کو حکم دیا کہ شہر کے دروازے
میں سر جھکائے ہوئے داخل ہوں اور ان کے ساتھ ان سے کہا کہ سبت کے معاملے میں نافرمانی نہ کرنا۔ ان سب چیزوں پر ہم نے ان سے پختہ عہد کیا۔ پھر فرمایا پھر ان کے عہد توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا، اور ان کے نبیوں کو ناحق قتل کر دینے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی تھی، اس لیے اب یہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے اور ان کے اس دعوے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، درا حالانکہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ صلیب دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ ان میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو ان کے متعلق کوئی علم نہیں، وہ صرف گمانوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ انہوں نے ہرگز اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اب تنبیہ کی جا رہی ہے، اس طرح سے سوالات اٹھائے گئے۔ قرآن جو ہے ڈائریکٹ نیچے زمین پہ لے کے آئے ہمارے سامنے، اس طرح کی بے تکی باتوں کا جواب دے کے اب اللہ ان کے جرائم کا مزید حوالہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ ان کے جرائم ہیں، اس لیے اب قرآن کے سوا یہ براہ راست آسمان سے اتری ہوئی کسی کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر۔ ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے اسی قرآن پر یقین کر لے گا، یہ تنبیہ کے ساتھ کہا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ ان پر گواہی دے گا۔ پھر ان یہودیوں کے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ایسی پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال تھیں، اور اس وجہ سے یہ کہ یہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے رہے ہیں، اور اس وجہ سے کہ سود لیتے رہے ہیں، درا حالانکہ انہیں اس سے روکا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے رہے، اور یہ انہی کے منکرین ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان میں البتہ جو علم میں پختہ ہے اور جو ایمان والے ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں جو تم پر اتاری گئی ہے اور جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے، اور خاص کر نماز کا اہتمام کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ فرمایا ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح نوح پر اور اس کے بعد آنے والے پیغمبروں پر کی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی کی، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی۔ ہم نے ان رسولوں کی طرف بھی وحی بھیجی جن کا ذکر تم سے پہلے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں کی طرف بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا، اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا تھا جس طرح کلام کیا جاتا ہے۔ یہ رسول جو بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے ان رسولوں کے بعد اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے۔ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ جھٹلاتے ہیں تو جھٹلائیں، مگر اللہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے جو نے تم پر نازل کیا، اس نے اپنے علم کے ساتھ اسے نازل کیا ہے، اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا اور اللہ کی راہ سے روکا وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا اور اس طرح اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اللہ انہیں بخشنے والا نہیں ہے، اور نہ انہیں جہنم کے سوا کسی راستے کی ہدایت دینے والا ہے۔ یہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ فرمایا لوگوں تمہارے پاس یہ رسول تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، سو اس پر ایمان لاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اور اگر انکار پر جمے رہو گے تو یاد رکھو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دے گا، اس لیے کہ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ کے حق میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے ایک رسول اور اس کا ایک قول ہی تھے جو اس نے مریم کی طرف القا فرمایا تھا، اور اس کی جانب سے ایک روح تھے جو اللہ نے اس میں پھونک دی، یعنی خدا کا کلمہ کن، اور اس کی طرف سے ایک روح تھی جو اس کی طرف پھونکی جس طرح حضرت آدم اور حوا میں پھونکی گئی۔ اسی بنا پر انہیں خدائی کا درجہ آخر کس طرح دے دیا جا سکتا ہے نا ہم، یعنی وہ کہتے تھے کہ اس میں روح پھونکی ہے اللہ نے ڈائریکٹ تو یہ خدا کا بیٹا ہو گیا، تو روح تو اللہ نے حضرت آدم میں بھی پھونکی تھی، تو پھر وہ بھی خدا کے بیٹے ہو گئے۔ تو یہ یہاں پہ بتایا ہے
کہ یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا سو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کو تین نہ بناؤ۔ وہ جو تلیس کا عقیدہ ہے نا کہ جس میں باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں الوہیت میں شامل ہیں، یہ توحید اور ایمان کے منافی ایک تصور ہے جو اس میں پیدا ہوا ہے، اس کے حوالے سے انہیں متنبع کیا جا رہا ہے۔ کہا باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی تنہا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ مسیح کو ہرگز اس بات سے کوئی آر نہ ہوگی کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ اللہ کے مقرب فرشتے ہی اسے کوئی بھی آر سمجھیں گے۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا اور تکبر کرتا ہے تو عنقریب وہ سب کو گھیر کر اپنے حضور میں اکٹھا کر لے گا۔ پھر جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں انہیں وہ پورا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے اس کی بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا انہیں وہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے مقابل وہ اپنے لیے کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ بتایا لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی حجت آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی روشنی نازل کر دی ہے جو ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے انہیں وہ اپنی رحمت اور اپنی عنایتوں کے سائے میں داخل کرے گا اور اپنی طرف سے آنے کا سیدھا رستہ دکھائے گا۔ اور پھر آخری سوال کیا ہے؟ سوال فرمایا کہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، ان سے کہو اللہ تمہیں کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ ہوتا ہے نا جو جس کے کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص بے اولاد مرے اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اس کے لیے ترکے کا آدھا، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو اس کا وارث اس کا بھائی ہے، اور بہنیں اگر دو ہوں تو اس کے ترکے میں 2/3 پائیں گے، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تمہارے لیے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ بھائی بہنوں کے حصے ہیں جو یہاں بیان ہوئے ہیں، اور ان میں اولاد کے حصوں میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ یہ اس کی جو ڈیٹیل ہے یہ ہم فقہ کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک یونیک سچویشن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے جو معاشرت میں وراثت کے قوانین ہیں ان کے حوالے سے۔